नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरीनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल फलक़ मक्कियतुन। सूरह फलक मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 5 आयात हैं। सूरह फलक और सूरह नास के मक्की या मदनी होने में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये मक्की है और कुछ का ख्याल है कि ये मदनी है। फलक के मायने होते हैं फटना, स्प्लिट हो जाना। सूरह फलक और सूरह नास एक साथ एक ही मौके पर नाजिल हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों का एक नाम रखा मुअव्विज़तैन, आइन से मुअव्विज़तैन, अऊज़ु बिल्लाह जैसे हम कहते हैं ताउज़ के साथ, पनाह मांगने वाली 2 सूरतें। 2 सूरतें जो इंसान को पनाह में देती हैं अल्लाह की। अगर देखा जाए कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसान को अजियत या दुख पहुंचाती हैं, तो उनमें कुछ ऐसी हैं जो कि बाहर से इंसान पे हमला आवर होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो अंदर से हमला करती हैं। मिसाल के तौर पे बाहर से जैसे जादू टोना हो गया, कोई आसमान से आफत आ गई, नज़र लग गई, किसी हासिद ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये बैरूनी नुकसानात पहुंच सकते हैं इंसान को। और अंदरूनी नुकसानात में नफ्स की शरारतें, शैतान के वसवसे, ये अंदर से इंसान को परेशान करते हैं। इन दोनों सूरतों में हर तरह के ज़ाहिरी बातनी, इंटीरियर एक्सटीरियर, हर तरह के शर से पनाह मांगी गई है। सही मुस्लिम में और तिर्मिज़ी में उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अलम तरा आयातिन उन्ज़िलतिल लैलता लम युरा मिस्लुहुन्ना। तुम्हें कुछ पता है आज रात मुझ पर कैसी आयात नाजिल हुई हैं? ये बेमिसाल आयात कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हैं। अल्लाह ताला ने हर किस्म के नुकसान से बचने का तरीक़ा हमें कुरान में बता दिया। ज़रा सा पस मंज़र भी देख लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के रास्ते से रोकने के लिए कुफ़ार ने मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए। हर तरफ आपके ख़िलाफ़ मंसूबे बन रहे थे। जहाँ उन्होंने जिस्मानी तशद्दुद किया, ज़बानी कलामी बुरा भला कहा, तो फ़िज़िकल परसिक्यूशन भी हुआ और वर्बल परसिक्यूशन भी हुआ। ज़बानी कलामी भी मुसलमानों को दीन से रोकने की कोशिश की गई और जिस्मानी तशद्दुद के ज़रिए भी रोकी गई। समाजी मुक़ातिया भी हुआ और माशी मुक़ाता भी हुआ। सोशल बायकॉट भी किया गया मुसलमानों का और इकोनॉमिक बायकॉट भी किया गया। लेकिन कुफ़ार की कोशिशें सिर्फ इस हद तक महदूद ना रहीं, बल्कि उन्होंने नफ्सियाती हरबे भी इस्तेमाल किए, साइकोलॉजिकल वेपन्स भी इस्तेमाल किए। सूरह कलम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र। तर्जुमा है, चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि फिसला दें आपको अपनी नज़रों से जब वो सुनते हैं अज़्ज़िक्र यानी कुरान। ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो घूरा करते थे, ऐसे देखा करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नज़रों का असर महसूस करते थे। और ये घूरना और किसी को नज़र गाड़ कर देखना उनके यहाँ बाकायदा पेशा था। इसकी बाकायदा मश्क की जाती थी, प्रैक्टिस की जाती थी। आज भी कुछ लोग ऐसी कोशिशें करते हैं जो चाहते हैं कि उनकी आँखों में तासीर पैदा हो जाए, उनकी आँखों में ख़ास पावर आ जाए,
جس شخص کو دیکھیں وہ شخص ہل جائے، اندر سے نفسیاتی طور پہ پریشانی محسوس کرے، تو اس کے لیے خاص ریاضتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے اگر ہمیں اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو ہم جم جاتے ہیں، مسلز کو مضبوط کیا جاتا ہے، ایکسرسائز کی جاتی ہے، فزیکل ایکسرسائز۔ تو یہ سمجھیں آنکھوں کی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں خاص پاور پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں اور سفید کاغذ پر نقطہ لگا کر اس پر نظریں جما دیتے ہیں اور بغیر پلک جھپکائے اس کو دیکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس سے ایک خاص اثر، خاص چمک آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، فل مون ہوتا ہے، تو فل مون کو بھی پلک جھپکائے بغیر دیکھنے کی مشق کرتے ہیں، یا اپنے آگے شمع جلا لیتے ہیں، موم بتی جلا لی اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ گھور کر دیکھ لیں یا غور سے دیکھیں یا نظر جما کے دیکھیں تو وہ شخص اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل غلبہ ہے جو دیکھنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں آج کل قبول کرنا بالکل مشکل نہیں، اس لیے کہ مائنڈ کنٹرول کے بہت سے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ ہپنوسس ہے، اس سے ہم واقف ہیں، مرسمرائز کرنا ہے، برین واشنگ ہے، یہ ساری مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس ہیں جو آج کل استعمال کی جا رہی ہیں، یہ پہلے بھی تھیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جیسے انسان کو جسمانی طور پہ مروب کیا جا سکتا ہے، ایسے ذہنی طور پر بھی کسی انسان کو مروب کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو۔ انسان کو نہ صرف نظر آنے والی چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے بلکہ نہ نظر آنے والی انویزیبل چیزوں سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ریڈیشن ہے، ریڈیشن انویزیبل ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن نان ایگزسٹنٹ نہیں ہے، اس کا وجود ہے، کوئی انکار اگر اس کا کرے تو غلطی کرے گا۔ اسی طرح ہر انسان کا یہ تجربہ ہے کہ کسی کے دیکھنے کا ہم پر اثر ہوتا ہے۔ کسی جگہ آپ بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک عجیب سی بے چینی ہونی شروع ہو جائے، ادھر ادھر دیکھیں تو پتہ چلے کہ فلاں کی نظر ہم پہ جمی ہوئی ہے، تو اس کی نظر کا ایک احساس آپ اپنے اوپر محسوس کر سکتی ہیں، حالانکہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن نظروں کی تاثیر انسان محسوس کرتا ہے۔ کوئی محبت سے دیکھے خوشی محسوس ہوتی ہے، غصے سے دیکھے الگ طرح کے جذبات ہوتے ہیں، نفرت سے دیکھے الگ طرح کے جذبات ہوتے ہیں، تکلیف دہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ انسان کے اندر خوشی یا غم کی کیفیات محسوس کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اندر خوشی محسوس کرتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چبھن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، حالانکہ کسی نے نیزہ نہیں چبویا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن الفاظ کی چبھن ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے یا تانا ہوتا ہے، وہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ نظروں میں اور الفاظ میں تاثیر ہے، ان میں اثر ہوتا ہے۔ کوئی وہم کی باتیں نہیں ہیں، یہ فولکلور کی باتیں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے اوہام مٹانے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے۔ آپ تو سپرسٹیشن سے انسانوں کو نکالنے آئے تھے۔ اگر نظر کا لگنا وہم ہوتا یا سپرسٹیشن ہوتا تو آپ ہمیں بتا دیتے کہ نظر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نظر میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں نظر میں تاثیر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر سچ ہوتی ہے۔ تو جس طرح نظر ہوتی ہے اور جس طرح کلمات کی بھی تاثیر ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہی چیزیں مل کر جادو کی طرف بھی بعض لوگوں کو لے جاتی ہیں۔ جادو کرنے والے کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ منتر بالوں یا ناخنوں وغیرہ پر پڑھ کر پھونک دیتے ہیں، یا کچھ اور عمل کرتے ہیں بالوں پہ، ناخنوں پہ، کپڑوں وغیرہ پہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے، بال ہوں یا ناخن ہوں، یہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں، پارٹ آف اے ہیومن بینگ، اور ان کے ذریعے سے انسان سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی جینز ان کے اندر موجود ہیں۔
اسی طرح کپڑا ہوتا ہے، کپڑا انسان کے جسم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے انسان کے جسم کو، تو یقیناً کچھ نہ کچھ انسان کا اثر ان کپڑوں کے اندر لپٹ جاتا ہے۔ تو کپڑوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے جادو کرنے کا، یا ناخنوں کو یا بالوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے جادو کرنے کا، اور اس سے اثر بھی واقع ہو جاتا ہے۔ آج ہم مانتے ہیں کہ ای ایس پی کا وجود ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کوئی چیز ہے، ٹیلی پیتھی کا بھی وجود ہے، تو جادو بھی اسی طرح کی چیز ہے، میٹا فزیکل چیز ہے۔ تو جادو حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن جادو کرنا کفر ہے۔ جس طرح زہر میں اثر ہے مگر زہر کھلانے والا مجرم ہے اور زہر کھلانا جرم ہے، لیکن کوئی زہر کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، زہر ہے، اپنا اثر کرتا ہے، اسی طرح جادو ہے، اثر کرتا ہے، لیکن جادو کرنے والا یا کروانے والا دین سے نکل جاتا ہے۔ تو جیسے عام انسانوں پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اسی طرح انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ نبی اور رسول انسان ہی ہوتے تھے، بہترین ہوتے تھے، غیر معمولی انسان ہوتے تھے، عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال انسان ہوتے تھے۔ پتھر لگے تو جسم کو چوٹ لگتی تھی، خون نکلتا تھا، رنج اور غم کی کیفیات محسوس کرتے تھے۔ ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلانے کی کوشش کی اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے رہے۔ آپ بیمار بھی ہوتے تھے، آپ پہ غشی بھی طاری ہوتی تھی۔ تو یہ کیفیات انبیاء پر طاری ہوتی تھیں، اور اس میں نبیوں کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ کوئی ان کا مقام یا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھول بھی جاتے تھے۔ نماز میں بھی آپ سے سہو ہوا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہم کو سکھا دے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ کے جسم نے اس کا اثر محسوس کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول نہ تھے جنہوں نے جادو کا اثر محسوس کیا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کے اثر کو محسوس کر چکے تھے۔ سورہ اعراف میں فرعون کے جادوگروں کا قصہ بیان ہوا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے ہزاروں کے مجمع کے آنکھوں پر جادو کر دیا، ہزاروں کا مجمع تھا، سب کی انہوں نے نظر بندی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں کو مسحور کر دیا۔ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس اثر کو محسوس کیا۔ آیت نمبر 67 میں آتا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے، انہوں نے خوف محسوس کیا۔ تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو سانپ ہی نظر آئی ہوں گی، تبھی آپ کو خوف محسوس ہوا۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے واقعے کا تعلق ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ بن چکا تھا، ان کا سینٹر بن چکا تھا۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے مختلف منصوبے وہ یہاں بیٹھ کر بنایا کرتے تھے، یہیں منصوبے ان کے بنتے تھے، مشرکوں سے وہ یہیں سے رابطہ کیا کرتے تھے اور اپنی سازشیں کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہماری طرف ہوگا، لہٰذا یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا اور مشہور جادوگر لبید بن اعصم الف عین صاد میم اس سے ملا اور اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو۔ اس نے ایک یہودی لڑکے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ دندانے منگوائے، جو کوم تھا آپ کا کنگا، اس کے کچھ دندانے منگوائے اور کچھ بال جو کنگھی میں لگے رہ گئے تھے وہ منگوائے۔ پھر ان پر اس نے خود یا لبید بن اعصم کی بہنوں نے جادو کیا اور ایک دھاگے میں کچھ گرہیں لگا کر
ایک کنواں جس کا نام ذی اروان آتا ہے، اس کی تہ میں پتھر کے نیچے ان چیزوں کو دبا دیا۔ اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ کو اپنی طبیعت میں بندش محسوس ہونے لگ گئی۔ کسی کام کے بارے میں خیال گزرتا کہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے نہ کیا ہوتا، اور اندر ہی اندر آپ کچھ گھلنے سے لگ گئے۔ لیکن یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ جو آپ کے آس پاس آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے، آپ کے دوست احباب تھے، وہ بھی محسوس نہ کر سکے کہ آپ پر کسی چیز کا اثر ہے۔ یعنی ایسے کبھی نہیں ہوا کہ دین کے فرائض میں کوئی خلل واقع ہوا ہو، یا آپ کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، یا نعوذ باللہ آپ نے قرآن کبھی غلط پڑھ لیا ہو۔ ایسی کوئی بات پیش نہیں آئی، بس ایک جسم پر بیماری کا سا اثر محسوس ہوا۔ ایک مرتبہ آپ سو کر اٹھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جو بات میں نے اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی یعنی 2 فرشتے انسانی شکل میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف بیٹھا اور دوسرا پائتی کے پاس۔ ایک نے پوچھا، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہو گیا ہے۔ نام بتایا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، اور کنگھی اور بالوں پر کر کے ذی اروان کی تہ میں پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ پھر بتایا کہ کنویں کا پانی نکال کر پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکال لیا جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر ذی اروان کے کنویں پر تشریف لے گئے، اور کنویں سے بال اور کنگھی کے دانے اور وہ دھاگے نکالے۔ دھاگے میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ معوذتین پڑھیے۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہیں کھولتے جاتے۔ ان آیات کے اثر سے جادو کا اثر بالکل زائل ہو گیا۔ لبید سے جب پوچھا تو اس نے اعتراف کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہ دی، اس لیے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا کرتے تھے۔ جادو کے بارے میں ہمارے معاشرے میں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں، 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ کچھ جادو کے وجود کا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، اور کچھ ہر مشکل کو جادو سمجھتے ہیں اور ہر مشکل کا حل جادو میں تلاش کرتے ہیں۔ اسلام نے ہم کو درمیانی راہ بتا دی ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگ لو اور فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جادو سے بچنے کا علاج بتا دیا ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد اپنا معمول بنا لیا تھا، آپ نے اپنا روٹین بنا لیا تھا کہ سوتے وقت، اور خاص طور پہ اگر آپ بیمار ہوتے تو بیماری کی حالت میں آپ قل هو اللہ احد اور یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھتے، یعنی 9 دفعہ ہو گئیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ ناس۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے، اپنی ہتھیلیاں سامنے کرتے اور آپ ایسے اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے کہ تھوڑا سا تھوک بھی ذرا سا سانس کے ساتھ آ جائے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ آپ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم کو ہر نظر، ٹوک، جادو، ٹونا، ان سب چیزوں کا علاج بتا دیا ہے۔ ادھر ادھر کا رخ کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا رخ کریں۔ اس سے بڑھ کر مؤثر، اس سے بڑھ کر افیکٹو چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو شفا دراصل ان صورتوں کے اندر ہے۔ بعض دفعہ ہمیں خیال یہ آتا ہے کہ شاید کوئی بہت ہی متقی اور نیک شخص پڑھ کر پھونکے گا تو اثر ہوگا، اور اگر ہم خود پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں گے تو ان صورتوں میں اثر نہ ہوگا، ہمیں شفا نہ ہوگی۔ اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جیسے کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی کے سر میں درد ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو آپ ایسپرین کھلا دیں، ڈسپرین کھلا دیں۔ اب ڈسپرین چاہے آپ کھلائیں یا میں کھلاؤں، کوئی نمازی کھلائے یا بے نمازی کھلائے، ڈسپرین تو ڈسپرین ہے نا۔ اثر کیا چیز کرے گی، ڈسپرین یا کھلانے والا؟ ڈسپرین اثر کرے گی، دوا اثر کرے گی،
کھلانے والا تو کوئی بھی ہو. تو بالکل اسی طرح اثر ان آیات کے اندر ہے، ان صورتوں میں ہے. کوئی بھی پڑھے، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ انسان خود پڑھے. جیسے انسان کو خود اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور جتنی شدت سے اور جتنے خلوص سے خود انسان اپنی تکلیف دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور تو کوئی چاہ نہیں سکتا. الا یہ کہ کوئی بے ہوش ہو جائے یا اتنا بیمار ہو کہ پڑھ نہ سکے، یا اس کو یہ معوذتین یا قل هو اللہ احد آتی ہی نہ ہو، پھر یہ ہے کہ کوئی اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دے. لیکن حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے ساتھ خود یہ معاملہ کرے. اب ہم سورت پر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی. فلق، فا لام قاف مادہ ہے. مطلب ہے کسی چیز کا پھٹ جانا، سپلٹ ہو جانا، شق ہو جانا، اور اس کے اندر سے کسی چیز کا برآمد ہو جانا، کسی چیز کا باہر نکل آنا. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فالق الحب والنوا. اللہ دانے کا اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے. پھر سورہ انعام میں آتا ہے فالق الاصباح، صبح کا نمودار کرنے والا. اندھیری کی چادر چاک کرتا ہے اور صبح کی روشنی برآمد ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے کہ دانہ ہے یا گٹھلی ہے، وہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے پودا برآمد ہو جاتا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کیا تھے؟ کانتا رتقا ففتقناہما. وہ دونوں بند تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیا. تو فتق، فلق، یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو فلق کے معنی پھاڑنا. اب چاہے اس کو ہم مائکرو لیول پر لیں، چاہے میکرو لیول پر لیں، چاہے ہم دانے کے پھٹنے کی بات کریں یا ہم بگ بینگ کی بات کریں، دانہ پھاڑنے والا بھی اللہ ہے اور بگ بینگ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اسی نے کسی چیز کو پھاڑا ہے، بگ بینگ ہوا ہے تو کائنات وجود میں آ گئی. اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا، اس نے اپنی تخلیق کی ابتدا کی. جو کچھ ہے اسی کا ہے. لہو ملک السماوات والارض. سارے آسمان اور زمین اور کل مخلوق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا. اس زبردست ہستی کی پناہ میں اللہ انوائٹ کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دے دو. قل اعوذ برب الفلق. اس ہستی کی پناہ میں انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. ہر قسم کا شر، ہر قسم کی تاریکی ہٹا کر خیر و برکت نمودار کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اتنا عظیم ہے میرا رب. تو اپنے رب کی پناہ حاصل کرو. کس چیز سے؟ من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے جو کہ اس نے پیدا کی. اب شر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اللہ کی طرف تو ہر خیر انسان منسوب کرتا ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من شر ما خلق. اللہ کی پناہ مانگو ہر اس شر سے جو کہ اللہ نے پیدا کیا. تو ذرا سی شر کی حقیقت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. سانپ میں زہر اللہ نے رکھا، سانپ ڈس لیتا ہے. بچھو میں ڈنک اللہ نے رکھا، وہ ڈنک مارتا ہے. تو سانپ کیوں ڈستا ہے؟ بچھو کیوں ڈنک مارتا ہے؟ یہ دراصل ان کا اپنا حفاظتی نظام ہے. ان کی جبلت میں یہ چیز موجود ہے کہ سانپ یا بچھو جس چیز سے خطرہ محسوس کرے گا، خود کو بچانے کے لیے اس کو کاٹ لے گا. تو سانپ کی یا بچھو کی نیت، اس کی انٹینشن کسی انسان کو یا کسی جانور کو تکلیف پہنچانے کی نہیں ہوتی. وہ تو اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا فائدہ ہوا، ان کے لیے خیر ہے. لیکن جس کو کاٹا، جس کو ڈسا، اس کے لیے وہ شر بن جاتی ہے چیز. پھر آپ دیکھیں بہت سے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور دوسرے جانداروں کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کھایا، پیا، پکایا، کمایا، اتنی محنت مشقت کے بعد غذا جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں گئی. پھر آپ کے پیٹ نے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم نے اتنا کام کیا، کھانے کو ہضم کیا، وہ خون کا حصہ بنا. تو ساری محنت مشقت تو آپ کی. اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مچھر آیا، آرام سے آپ پر آ کر بیٹھا
اور اس نے پکا پکایا کھایا اور اڑ گیا، تو اس کی نیت آپ کو ملیریا کرنے کی تو نہیں تھی. اس نیت سے تھوڑی آیا تھا کہ اچھا میں جا رہا ہوں فلاں کو ملیریا کرنے. وہ تو اپنی غذا حاصل کر کے چلا گیا، اس کے لیے خیر اور ہمارے لیے شر بن جاتی ہے وہ چیز. اسی طرح بیکٹیریا ہیں، اسی طرح وائرس ہیں. کسی کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں ہوتا، نہ بیمار کرنا ہوتا ہے. تو شر کیا ہے؟ یہ تو اپنا نقطۂ نظر ہے، کسی اور کا فائدہ ہمارا نقصان. تو ہم اللہ سے یہاں دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کے اندر، ان تمام مخلوقات کے اندر جو میرے لیے بالقوہ کوئی شر موجود ہے، پوٹینشیل کوئی ڈینجر اگر میرے لیے موجود ہے، تو اللہ مجھے بچا لے ان کے شر سے. ہم اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں. اب اگلی آیات میں اسی کی تشریح ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. غاسق، غین سین قاف مادہ ہے. غسق کا مطلب ہوتا ہے تاریکی، اندھیرا، ڈارکنس، کسی چیز کا ٹھنڈا ہو جانا. رات ٹھنڈی ہو جائے یعنی رات گہری ہو جائے، یعنی جب رات تاریک ہو جائے. وقبہ، واو قاف با مادہ ہے. کسی چیز کا غائب ہو جانا، کسی سوراخ وغیرہ میں اتر جانا. تو رات کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ رات بہت سی برائیوں کے لیے پردہ بن کر آتی ہے. رات کو موذی قسم کے جانور نکلتے ہیں، جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں، نفس کی شرارتیں بھی عروج پکڑتی ہیں، دشمن کا حملہ اور جادو وغیرہ کی تاثیر بھی رات کے وقت زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور دشمن کے حملے کا بھی امکان رات کو زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ چوری کا، چکاری کا، آپ بیماری کا بھی دیکھ لیں. رات کو بیماری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور دن آتے آتے وہ اس کی شدت کم محسوس ہونے لگتی ہے. تو پناہ مانگی گئی رات کی تاریکی کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے. نفاثات فاعلات کا وزن ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، مادہ اس کا نون فا سا ہے. نفثہ کا مطلب ہوتا ہے زور سے پھونکنا، ایسے پھونکنا کہ تھوڑا سا لعاب، تھوڑا سا سلائیوا بھی ساتھ شامل ہو جائے. اور عقد، عقد کی جمع ہے، معنی ہے نوٹس، گرہیں. اس میں اشارہ جادو ٹونے کی طرف ہے. اور جہاں تک جادو کا تعلق ہے، اپنی ذات سے کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسری مخلوق کو نفع یا نقصان پہنچا دے. سورہ بقرہ میں جہاں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا ہے کہ وہ آئے تھے اور آ کر لوگوں کو کلمات سکھاتے تھے، اور پھر لوگ ان سے آ کر کچھ کلمے سیکھتے تھے، کچھ باتیں سیکھتے تھے، جادو سیکھتے تھے، اور پھر میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے. تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے. تو جب نفع نقصان اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جب جادو میں تاثیر اللہ کی اجازت سے پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ چاہے بڑے سے بڑے جادو سے تاثیر نکال لے، تو پھر شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ کافی ہے میرے لیے، بہترین کارساز ہے. کسی عامل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی جادوگر کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ قرآن ہی میں مہیا فرما دیا. آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. حاسد کا حسد اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو چاہے نہ ہو. یعنی اپنے فائدے کی پرواہ نہیں ہوتی، تمنا یہ ہوتی ہے دل میں کہ اگلے کو نقصان پہنچ جائے، جو نعمت فلاں شخص کو حاصل ہے اس سے چھن جائے. مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے پاس نہ رہے. مجھے مل جائے تو اچھا ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں لیکن فلاں سے چھن جائے. یہ دراصل حسد ہوتا ہے، اور حسد کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا، ابلیس نے کیا، وہ حسد ہی تھا، اور حسد ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہا۔ سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ حسد ہے۔ حسد سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے غبطہ، غین با تو ہا، غبطہ۔ غبطہ جس کو کہ ہم رشک کہتے ہیں یا انوی کہتے ہیں، کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو یہ سوچے کہ اللہ اس کو مبارک کرے، اللہ یہ نعمت اس کے پاس رہے اور مجھ کو بھی مل جائے، دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ مجھ کو بھی یہ چیز مل جائے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن حسد بہت خطرناک چیز ہے، حاسد کا شر بہت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دراصل حاسد جو ہے وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسد کسی اور کو نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، وہ اپنے آپ کو تو بہت نقصان پہنچاتا ہے، دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسد سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسد نہ بنا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کا کہ ذکر سورہ فلق میں کیا گیا۔ اب کچھ کا ذکر سورۃ الناس میں ہے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔